देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को शट अप कॉल दी और कहा आप खामोश हो जाइए, एक दो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ और मेरी बात हो रही है। आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने कौन सा लॉलीपॉप, कौन सी सच्ची और झूठी तसल्ली किस नौयत की दे रखी है जो अचकज़ई साहब को पता है लेकिन सोहेल अफरीदी साहब को नहीं पता। फिर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के टिकटों का फैसला होगा। फिर 13वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से बात करेंगे। माजरीन की सीटों पे बात होगी। इंतहाबी फहरिस्तें जो हैं, वोटर फहरिस्तें, उस पर ऊपर बात करेंगे। फिर आज ही मैं आपको बता दूंगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन सी जमात हुकूमत क्यों और कैसे बनाएगी। पाक फ़ौज का भारत को कैसा मशवरा और ट्रंप को साफ इनकार किसने किया और उसके बाद क्या हुआ। इस्लामाबाद गैर कानूनी करार दे दिया गया। पहले ये शायद अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, लाखों लोगों को ये मुतासर करने लगे हैं, हज़ारों घरों को मसमार करना चाहते हैं। ये कैसा गोरखधंधा, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो साहिबो आ जाइए सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी पार्टी जो है आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून की, उसमें उन्होंने शिरकत की, जिसमें फ़ारूक हैदर साहब थे, उसमें शाह गुलाम कादर साहब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और अब्दुर्रहमान साहब, बड़ी तादाद है लोगों की जो उसके अंदर शामिल हुए। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा लोग भी मौजूद थे। अब इसमें मशावरती अमल शुरू हो चुका है, चूँकि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी वाहिद जमात है कि जिसके पास एक एक हलके में 26 लोगों ने भी एप्लीकेशनें दी हैं। बाज़ हलके मेजॉरिटी में ऐसे हैं जहाँ पे आधा दर्जन या आधा दर्जन से ज़ायद एप्लीकेशनें दी हैं। बड़े कबाइल इसके अंदर जमात के अंदर शामिल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुकाबले में और PTI के मुकाबले में ये वाहिद जमात है जिसके पास 2-2 दर्जन एक हलके से उम्मीदवार मौजूद हैं। और फिर साहिबो जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो एक एप्लीकेशन की फ़ीस है जमाती टिकट की असूल के लिए 2 लाख रुपए। तो अगर हल्का ज़िला कोटली का जो सेंसा है उससे 26 लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं, तो इन्होंने 5.2 मिलियन रुपीस यानी कि 52 लाख रुपए सिर्फ एक हल्के से जमाती फंडिंग में आए, जो कि अच्छी बात है। अब जो इजलास हुआ इसके अंदर मशावरत जारी है, एप्लीकेशनें आ चुकी हैं, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, किसको कब और क्यों टिकट देना है। ये जब टिकट के फैसले हो जाएंगे तो उसके बाद इसके अंदर उखाड़ बिछाड़ भी होगा। कोई रहेगा, कोई छोड़ेगा, कोई हमायत करेगा, कोई मुखालफत करेगा। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस किस को अकोमोडेट करेगी। ज़्यादा उम्मीदवार अच्छी बात है, बड़ी जमात है, इस वजह से ज़्यादा उम्मीदवार हुए। साथ ही शाह गुलाम कादर साहब, तारिक फ़ारूक साहब, ये जितने बाकी लोग हैं इनके ऊपर आजमाइश भी है, किसको टिकट मिलेगा और बाकियों को कैसे संभालेंगे। उधर ये जो मशावरती अमल शुरू हुआ, अब अगले 10 से 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की क़यादत जो है वो अपने तमाम उम्मीदवारों को, चूँकि इलेक्शन 25 जुलाई को हो रहे हैं, 1.5 माह बाकी है, बल्कि 2.5 माह कह सकते हैं तकरीबन, तो इलेक्शन होने, तो इलेक्शन में वक्त भी बड़ा कम रह गया है। तो टिकट का फैसला होगा तो पता चलेगा और वोटर भी जो हैं वो इनके साथ मिलेंगे। अभी तो एक गोरखधंधा बना हुआ है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना। वहीं पे जब ये टिकटों का फैसला होगा और पार्टी क़यादत के ऊपर आजमाइश होगी, फिर ये देखना होगा कि किस मेरिट के ऊपर टिकट देंगे, नाराज़ होने वालों के साथ क्या करेंगे। और साथ में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैंने उस दिन आपको खबर दी थी कि उन फहरिस्तों के अंदर जो है एक बंदा 2 नंबर के ऊपर वोट डालेगा, यानी कि एक फॉर्म है उसका नंबर है 1 से 24 तक। अब वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 तक गिनती जानी चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि उन फॉर्म्स के ऊपर साहिबो ये लिखा है 14 2 बार, 15 2 बार। ये ऐसी धांधली है कि एक नंबर के ऊपर 2 बंदे वोट डालेंगे, तो ये धांधली हुई ना। ये किस यूनियन काउंसिल में होगा, किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर होगा, ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम बनी है। इलेक्शन कमीशन है, जस्टिस साबिक रिटायर्ड जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, तो उन्हें इस बात का नोटिस लेते हुए इन फहरिस्तों को ठीक करना चाहिए। और मेरी उस दिन शाह गुलाम कादर साहब से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा हल बताया। उन्होंने कहा जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे 32-33 सालों के बाद, उन इलेक्शंस के अंदर बलदियाती इलेक्शन में जो वोटर लिस्टें बनी थी उन्हीं को फॉलो कीजिए, नई बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसमें गलतियां हैं, बजाय जो बन गई हैं, गलत बनी है, नादरा ने मिस्टेक की है, तो इन्हें दुरुस्त करने के ऊपर टाइम लगाने के बजाय बेहतर है कि उन्हीं पुरानी फहरिस्तों के ऊपर वोटिंग हो जाए।
اچھا، اب جب ووٹ ہو جائیں گے، فہرستیں فرض کریں ہو گئیں، ٹکٹ تمام جماعتوں نے دے دیے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس، پی ٹی آئی، تو لوگ ظاہر اپنی اپنی کمپین چلائیں گے. پھر آخری بجٹ بھی پیش کرنا ہے آزاد کشمیر کی حکومت نے. اس سے پہلے جو ہے وہ جیسے چودھری رشید صاحب کو وزارت سے فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے فارغ کر دیا چونکہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں یا چلے گئے یا کچھ ہوا. پھر دیوان چغتائی صاحب ہیں، وزیر تعلیم ہے، یقیناً یہ بھی اس جماعت کے اندر جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس پہلے سے حلقے میں پرانے اور مضبوط ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں، ان کے پاس سپیس نہیں ہے. تو جب نئے لوگ بھی آپ شامل کریں گے، پہلے سے 26 اپلیکیشن ہیں اور پھر 12 مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں، اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی کہ یہ سیٹیں نہیں ہونی چاہیے. اب ان سیٹوں کو ختم کرنے کے لیے آئینی مسئلہ ہے، وہ تو اسمبلی کے ذریعے قانون پاس کر کے ترمیم کر کے کرنا پڑے گا. تو 12 سیٹیں اگر رہتی ہیں تو ایسی صورتحال کے پیش نظر صاحب و آزاد کشمیر کے اندر 12 میں سے مہاجرین کی سیٹوں میں سے 8 سیٹوں کے اوپر تو کنفرم ہے کہ نون لیگ جیتے گی، اور نون لیگ 15 سے 17 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے لے جائے گی. میں نہیں کہہ رہا، بقول شاہ غلام قادر صاحب کی اور نون لیگ کی جو دیگر قیادت ہے اس کے حوالے سے. تو ایسی صورتحال کے پیش نظر جہاں پیپلز پارٹی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نون لیگ میں، اور اوپر سے پاکستان کے اندر مضبوط ہے 12 سے 8 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون، اور آزاد کشمیر سے بھی وہ 15 16 17 سیٹیں لے جائیں، تو وہ تو بغیر کسی اتحاد کے یا جموں کشمیر جے کے پی پی سے یا مسلم کانفرنس سے اتحاد کر کے تو وہ آسانی سے حکومت بنا لیں گے. تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا، لیکن اس دور کے آنے سے پہلے یہ جو اجلاس میاں صاحب کی موجودگی میں ہوا، اس میں جو ٹکٹوں کے فیصلے کرنے ہیں، یہ ایک بڑا گورکھ دھندا ہے جس کو مسلم لیگ نون نے سلجھانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو انتخابات اللہ کرے وقت کے اوپر ہو جائیں اور ہونے چاہیے. اور ووٹر فہرستیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ووٹر کی لسٹوں میں خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں بھی وقت لگے گا، اور بہتر ہے جیسے شاہ غلام قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بلدیاتی انتخابات کے اندر جو ووٹر لسٹیں تھی، جو رائے شماری جس رائے شماری کے اوپر بنائے گی اسی کے اوپر کیا جائے. پھر اگلا مرحلہ آئے گا جی کہ کون اپوزیشن میں ہوگا، کون حکومت بنائے گا. حکومت بناتے ہوئے بھی مسلم لیگ نون ہو یا جو بھی جماعت ہو پیپلز پارٹی، وہ وزیر اعظم کون بنے گا، سینئر وزیر کون ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن یہاں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا نظریہ ہے برادری کا ووٹ، قبیلے کا ووٹ، علاقائی ووٹ. اس کے بعد آتی ہے جی جماعت، پھر آتا ہے جی نظریہ، اور پھر سب سے بڑا ایلیمنٹ ایک اور ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے. اب دیکھیں تو پیپلز پارٹی تو پاکستان کے اندر سے آؤٹ ہے، صدر زرداری صاحب تو صدر ہیں پاکستان کے، لیکن پریکٹیکلی چیف منسٹر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب ہیں پنجاب کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اور نون لیگ سارے گناہ اپنے سر بھی لے رہی ہے، اور عوام کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو لوگ ہوا کا رخ بھی دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی اس سے پچھلے الیکشن میں وہ جیتی تھی، اس پارٹی کا جنازہ نکال دیا گیا. کچھ کسی اور کی مہربانیاں تھیں، اور کچھ لوگ اپنے جو تھے وہ ظالم تھے، وہ خود دوسری تیسری پارٹیوں میں تتر بتر ہوتے رہے، اس کا تو حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا. تو اس وقت جو مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی ہوگا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی امیدواروں کو جتوانے اور ہرانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گی. تو اس سارے عمل میں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اور نیک ہونا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں لگ جائیں کہ 12 سیٹیں رہنی ہیں یا نہیں رہنی. یہ الیکشن ہو جائیں، نئی اسمبلی آ جائے، آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں، تو پھر 12 سیٹوں والا معاملہ بھی ہو جائے گا. ختم کرنی ہے، کم کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. میں اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر اتنا بیان کر دوں گا کہ یہ ختم تو کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. یہ وفاق سے فنڈز لیں، آزاد کشمیر سے نہ لیں، پہلا نقطہ یہ ہے. دوسری بات کہ ان کو کم کر دیا جائے تاکہ مہاجرین کی نمائندگی رہے، جس کا تعلق مسئلہ کشمیر یعنی کہ کشمیر کاز کے ساتھ بھی ہے. اور ایک بڑی چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی، آزاد کشمیر سے ممبر کشمیر کونسل ہیں ضلع کوٹلی سے حنیف ملک صاحب، انہوں نے اپنی ہی جماعت کے صدر، اپنی جماعت کے وزیر اعظم، اپنی حکومت کی جانب سے کی جانے والی 13ویں آئینی ترمیم جو کہ کئی سالوں کے بعد بڑی مشکل سے فاروق حیدر صاحب نے کی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قانونی طور پہ صحیح عمل نہیں ہوا. تو اپنی ہی جماعت، اپنی ہی حکومت اور اپنی پارٹی کے صدر نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے، اس کو حنیف ملک صاحب نے چیلنج کیا ہے. تو یہ کس کے کہنے کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں؟
تو یہ ریاستی عوام کے خلاف بات کرنے والی بات ہے کہ آپ 13ویں آئینی ترمیم جس سے کشمیریوں کو فائدہ ہے اور وفاق کی چنگل سے ہم باہر نکلے ہیں، مالی اختیارات ہوں، باقی چیزیں ہوں، تو آپ خود سے کشمیر و نسل ہوتے ہوئے، مسلم لیگ نون سے ہوتے ہوئے اس کو چیلنج کریں گے۔ پہلی تو بات ہے آپ کو راجہ فاروق حیدر خان ہی نہیں چھوڑیں گے، ان کے شر سے نہیں بچیں گے۔ دوسرا پھر آپ کو کشمیری نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سے کون پوچھ رہا ہے یا آپ کس سے پوچھ رہے ہیں حنیف ملک صاحب کہ بتائیے آپ کی رضا کیا ہے؟ میں حاضر، میں آپ کا ملازم، میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ میرا ذاتی تعلق ہے ان کے ساتھ، میرے ڈسٹرکٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 13ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اسے کیوں چیلنج کیا، کیوں ریٹ کی، کس کے کہنے کے اوپر کی، اور اپنی ہی جماعت اور حکومت کے فیصلے کو جو ہے وہ آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کیوں کا جواب چاہیے، میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اسے کیوں چیلنج کیا گیا۔ اس سے تو کشمیریوں کو فائدہ ہوا، تو کشمیریوں کے فائدے والی بات کو چیلنج کرنا تو کشمیریوں کی سوچ اور امنگوں کے مخالف سمت میں جانے والی بات ہے۔ تو میں نے اچھا خاصا ٹائم لے لیا ان چیزوں کے اوپر، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں صاحب، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے، تھوڑا صبر رکھیے، چونکہ میں بڑا ہوں۔ ایسا انہوں نے کہا تو نہیں کہ میں بڑا ہوں، لیکن لگتا یہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جن باتوں کا علم ہے وہ سہیل افریدی آپ کو علم نہیں ہے، اور انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو پیغام دیا کہ میرے علم میں جو باتیں ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور ہماری بات ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے جی کوئی پتہ نہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیا تسلی دی ہے؟ یہ ویسے کافی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آرمی چیف کے حوالے سے، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ میرا کو ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شاید یہ کہیں کوئی برف پگھل جائے، تو اس سلسلے میں محمود خان اچکزئی صاحب نے سہیل افریدی کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو یقین دہانی کروائی گئی ہے ہمیں اس پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ تو ان کی پالیسی ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں لگا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو پھر آپ مکمل آزاد ہیں۔ زبیر علی خان صاحب نے یہ خبر دی۔ کیا اسٹیبلشمنٹ محمود خان اچکزئی کو لولی پاپ دے رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس سے قبل کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے وعدہ وفا کیا؟ کیا محمود خان اچکزئی کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے؟ کیا عمران خان کو جو علاج کے لیے نہیں بیچتے اسپتال میں، جہاں فیملی کہہ رہی ہے اور فیملی کو ملنے نہیں دیتے، جس عمران خان کے اوپر 300 کیسز بنا دیے گئے جس سے یہ پورا نظام ڈرتا ہے، اس عمران خان کے حوالے سے جو بات بتائے گی، کیا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ وہ بات اسی طرح سے پوری کی جائے گی؟ دوسرا، سہیل افریدی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اسٹریٹ موومنٹ وہ کامیاب نہیں بنا سکے، وہ اس طرح سے اقدامات نہیں اٹھا سکے، تو اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہیں، محمود خان اچکزئی اجازت دے دیں، تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کر لیں گے؟ اس سے تو یہ بات بہتر ہے کہ ابھی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہی صحیح، تو محمود خان اچکزئی آخر کتنا انتظار کریں گے اسٹیبلشمنٹ کا؟ کہاں بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کتنی بات ہو چکی ہے، کتنا وقت لگے گا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑیاں چگ گئیں کھیت کے مزداق، آپ کو اس وقت پتہ چلے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ پھر دھوکہ کیا جیسے پہلے دھوکہ کرتے رہے، تو تب تو وقت گزر جائے گا، پھر تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے سہیل افریدی کو جو بات کہی کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور کیا ایسے ہی ہے، اور کیا واقعی اس بار اسٹیبلشمنٹ سمجھ چکی ہے کہ عمران خان یا کوئی بھی سیاستدان جیل میں ہو، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، جس کا مینڈیٹ ہم چھین لیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر معاشی استحکام نہ آئے، تو کیا انہوں نے کچھ سوچ لیا اور وہ کچھ مثبت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کرے ایسے ہو، تو اس میں تو بہتری ہے۔ خان صاحب بھی لچک دکھا دیں، کچھ باتیں وہ مان لیں، کچھ یہ مان لیں، کمپرومائز کریں کسی حد تک جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو جائے، تو اس میں تو انا ہونی نہیں چاہیے۔ پھر ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صاحبو جو ہے وہ بھارت کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے، انہوں نے جملہ استعمال کیا، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ انڈیا کی فوج سیاست میں ہے، یعنی کہ وہ سیاست کرتی ہے۔ یہ بیان سن کر کس فوج کا خیال آتا ہے؟ یعنی کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ بیل مجھے مار۔ تو 4 مارشل لا کہاں لگے؟ یہ عمران ریاض صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، پاکستان میں لگے، بھارت میں تو ایک بھی مارشل لا نہیں لگا۔ بھارت میں تو جب سے ملک بنا ہے، بلکہ بھارت ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا، ہم ایک دن پہلے آزاد ہوئے، وہاں تو ایک مارشل لا بھی نہیں لگا۔ ایک بار پوری زندگی میں، یہ 77 سالوں میں انہوں نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہے۔ مجھے آپ لوگ بتائیں، بھارت کے آرمی چیف کا نام جانتے ہیں آپ؟ یہ جو برطانیہ میں مجھے لوگ آپ سن رہے ہیں، مجھے بتائیں برطانیہ کے آرمی چیف کا نام پتہ ہے؟
بھلے کسی فیلڈ مارشل کا نام بتا دیجئے, کسی ایسے بندے کا نام بتائیں جس کو استثناء ملی ہو ساری زندگی کے لیے, قانون اور آئین سے بالاتر ہے, نہیں ہوا. تو یہ فوج ہماری ہے نا جو ریاست کے اندر سیاست میں مداخلت کرتی ہے. ہم بھارت کو مشورہ دے رہے ہیں, یہ تو آسمان کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے. آپ لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگے گی, چونکہ یہ تو ریالٹی ہے کہ اب ہم ہوتے کون ہیں بھارت کو کہنے والے کہ آپ اپنی اس کے اوپر توجہ دیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھارت کی فوج سیاست میں مداخلت کرے تو ہمارا تو فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ ان کی فوج کمزور ہو جائے گی جب سیاست میں مداخلت کرے گی, وہ سرحدوں سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی جیسے ہماری ہٹی ہوئی ہے. تو یہ بھارت کو مشورہ دینا, ایک طرف دیکھیں نا, بھارت جائے باڑ میں, ہمیں پاکستان مقدم ہے نا, پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن جتنا نظام یہاں خراب ہے پاکستان کے اندر, یہ تو صومالیہ میں بھی نہیں ہے. یہ برائے کرم ڈی جی صاحب خدا کا خوف کریں اور سچ بولیں اور لوگوں کو صحیح بات بتائیں. پھر دیکھیے صاحبوں کہ اسلام آباد کے اندر جو غیر قانونی اسلام آباد کو بنا دیا گیا, کیا یہ سارا اسلام آباد غیر قانونی ہے؟ ایک تو غیر اخلاقی اور غیر قانونی اس وقت اور غیر آئینی پارلیمنٹ ہے, وہاں پہ غیر آئینی عدالت ہے جس کو آپ آئینی عدالت کہتے ہیں. یہ سارا نظام غیر آئینی ہو چکا ہے. وہیں پہ یہ عمارتیں بھی غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہو چکی ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن, ڈی ایچ اے پارک, ویو سوسائٹی, نیول, یہ جو ہے انکر چینج یا اس کو کیا نام ہے, باقی تمام رہائشی سوسائٹیاں جو ہیں, کل ملا کے صاحبوں یہ 99 رہائشی علاقے کے اندر جو سوسائٹیز کی فہرست ہے جنہیں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اوپر بتائی گئی سوسائٹیوں میں گھر بنا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہیں, لیکن باقی جو 99 سوسائٹیز ہیں انہیں آپ نے غیر قانونی قرار دیا. اب دیکھیں یہ جو کھنہ پل کے پاس ہے, یہ جو پنڈی سے ایک سوسائٹی شروع ہوتی ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, اس میں 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اس کے اندر ہزاروں گھر ہیں. یہ جب بن رہی تھی تو تب غیر قانونی نہیں تھی. پچھلے 30 سالوں سے یہ بن چکی ہوئی ہیں, 20 سالوں سے, 15 سالوں سے. تو جب بن گئی ہیں تو آپ لوگ آباد ہیں, گھروں میں رہ رہے ہیں, انہوں نے پیسے لگائے, تو یہ غیر قانونی کیسے ہو گئی؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے آدھے اسلام آباد اور راولپنڈی کو غیر قانونی قرار دے دیا. پہلے آپ سو رہے تھے, یعنی کہ فیلڈ مارشل تو آپ آئے, محسن نقوی تو آپ وزیر داخلہ بنے ہیں نا. یہ باقی سی ڈی اور ادارے اور ملازمین تو پرانے ہیں, یہ تو اداروں کا کام ہوتا ہے. آپ کو آ کے غیر قانونی لگتا ہے, پہلے والوں کو قانونی لگتا تھا. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ تو یہ مال بنانے کا ذریعہ ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے یہ ڈائیورشن ہے, یہ پریشان کرنے والی صورتحال ہے. اور اوپر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کا ٹمپریچر چیک کریں کہ آج پہلے لوگوں سے ووٹ چھینا, فارم 45 کو 47 میں بدلا, انتخابی نشان چھینے, لوگوں کو مارا, لاکھوں ایف آئی آر کیا آپ لوگوں نے, ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا, عمران خان کو اندر کر دیا, علاج تک نہیں ہونے دیا, کسی کا دوپٹہ سر سے چھین لیا, کسی کو عورت کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا, خان کی بہنوں کے اوپر کیمیکل زدہ پانی ڈال دیا, کسی کو تھپڑ مارا, لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ججوں کے بیڈ روم میں ویڈیوز بنانے کے لیے کیمرے لگا دیے. تو جب اس کے اوپر عوام نہیں بولی تو آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ ہم ان کو گھروں سے نکالتے ہیں, یہ تو ویسے بھی نہیں نکل رہے پاکستانی عوام. تو جب ہم زبردستی نکالیں گے تو کیا اس کے اوپر کوئی اوں آ کریں گے یا یہ خاموش رہیں گے؟ تو جب یہ ٹمپریچر چیک ہو جائے گا اور یہ جو پی ایچ ڈی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے اوپر, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آ جائیں گے, مارشل لا لگائیں گے, کوئی صدر بن جائے گا, کوئی خلیفہ بن جائے گا, کوئی 12 صوبے بنا لے گا. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام آخر کار کیا کریں گے, کس حد تک جائیں گے. تو اگر عوام خاموش رہے تو انہوں نے مارشل لا لگا دینا ہے اور آپ بھی لڈو کھا لیجئے گا. دیکھیں نا پاکستان کے ستاروں کی کہانی, یہ وہ ستارے نہیں ہیں جو حساب کتاب بتاتے ہیں, زہرہ, مشتری, فلاں چیزیں. یہ وہ ستارے ہیں جن کا نام ہے وسیم اکرم. وسیم اکرم صاحب نے ایک ویڈیو بنائی, میں نے خود بھی دیکھی. وہ بتاتے ہیں, بتائیے صاحبوں کہ لاہور کا کھانا اچھا ہے یا کراچی کا کھانا اچھا ہے. او بھائی اتنی ساری ویڈیو تو آپ یہ بنا دیتے کہ بتائیے عمران خان جیل میں قانونی طور پہ ہے یا غیر قانونی طور کے اوپر ہے. یہ ہمارے ہیروز کی کہانی ہے, یہ ان کی داستان ہے, یہ ان کا معیار ہے. ایران امریکہ کی جھڑپیں پھر سے شروع ہوئی ہیں, اور امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی عربیہ نے, محمد بن سلمان نے انکار کیا جب انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز پہ حملہ کرنا ہے, اپنی فضائی حدود دے دیں. پھر سعودی عربیہ نے انکار کیا, انہوں نے قطر سے بات کی, قطر نے بھی انکار کر دیا.
کویت اور بحرین کی طرف گئے، بڑی امیدیں تھیں، انہوں نے بھی انکار کیا. پھر کیا ہوا صاحب؟ وہ ٹرمپ صاحب نے پیغام بھیجا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ٹویٹ کریں، ریکویسٹ کریں، ہمیں گزارش کریں کہ میں حملہ نہ کروں. وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے جواب دیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے ہوئے ابنائے ہرمز پہ حملہ نہیں کرتا، چونکہ پاکستان نے منع کر دیا اس لیے میں حملہ نہیں کروں گا. اچھا، جب سعودیہ نے انکار کیا، قطر نے کیا، کویت بحرین نے فضائی حدود دی نہیں اور فضائی حدود ہوگی نہیں، تو طیارے سیارے کیسے جائیں گے؟ حملہ کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ یہ بیچ میں چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے کہنے کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہو. تو جب پہلے حملہ کیا تھا اور ساری جنگیں کی تھی، وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے گھر سے آپ لے گئے تھے، تب تو وزیر اعظم شہباز شریف سے نہیں پوچھا تھا. تو امریکی عوام نے میمز بنائی ہیں اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ میرے سامنے کافی پڑی ہے، میں نے پینی تھی، میں اس لیے نہیں پی رہا کہ پاکستان نے منع کیا ہے. اچھا، میں نے آفس جانا تھا، میں آج اس لیے چھٹی کر رہا ہوں چونکہ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے منع کیا ہے. اچھا جی، مجھے ایک ای میل کرنی تھی کسی بندے کو، بڑی ضروری ای میل تھی، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہے. اچھا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہے. یہ مذاق اڑا رہے ہیں امریکی، انگریزی میں لکھ رہے ہیں، اگر آپ کی انگریزی ٹھیک ہے تو اس کو پڑھ لیجئے. تو یہ آخر دنیا کو آپ نہیں بیوقوف بنا سکتے، یہ بڑا جدید دور ہے. تو ایران نیوی کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی اور جاسک پورٹ کے قریب جو ہے وہ ایرانی آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد جب امریکی جنگی بحری جہاز ابنائے ہرمز کی طرف بڑھے تو ایرانی نیوی نے بڑے پیمانے پر درست اور مشترکہ آپریشن کیا. آپریشن میں اینٹی شپ بلسٹک جو ہیں وہ میزائل، کروز میزائل اور ہائی لیول کے جو میزائل تھے ان کا استعمال کیا گیا. انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے مطابق امریکی بحری جہازوں کو اہم نقصان پہنچا ہے، بڑا نقصان پہنچا، اور 3 امریکی جو تیز جہاز تھے ابنائے ہرمز کے علاقے سے تھے وہ بھاگ نکلے. یہاں خبریں اور بھی بہت زیادہ تھیں، آئین شکن قانون کی استاد اور باقی چیزیں، چونکہ ولاگ کافی طویل ہو گیا تو آج اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.